अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करीबात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। लेकिन आज का मौजू जो है हमारे जुमेरात वाले प्रोग्राम से कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि हमारे पास नए हकाइक यानी आपको हैरान और परेशान कर देने वाले हकाइक जो हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के ऊपर हमारे पास आए हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक ऐसी बात का जिक्र करना है जिससे आपका हमारा हर एक का सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। ये मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। नोटिफिकेशन है ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, और ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है। ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किया, और इन्होंने कवरेज की रिक्वेस्ट की है तमाम मीडिया से। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सीनियर मिनिस्टर for local government and rural development, Mr. Bashir Ahmed Bilor, will perform the national flag hoisting ceremony at Jinnah Park, Peshawar on 15/8/2011 at 11 a.m. You are requested to cover the said function, please. और ये असिस्टेंट डायरेक्टर ने साइन किया है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कल 14 अगस्त को इन्होंने कोई फंक्शन नहीं किया, वहाँ पे इन्होंने कोई फ्लैग होइस्टिंग नहीं की। 14 अगस्त जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, और 15 अगस्त हिंदुस्तान का यौम आज़ादी है, भारत का यौम आज़ादी है या इंडिया का यौम आज़ादी है। और ANP की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और बिलोर साहब ANP के ही सीनियर रहनुमा हैं और रेलवेज़ के भी वज़ीर हैं। और ANP ने यह फैसला किया कि 14 अगस्त को नेशनल फ्लैग की होइस्टिंग सेरेमनी नहीं करनी, और उन्होंने उसको 15 अगस्त को किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब हम इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें यह कहा गया कि जी सिक्योरिटी के कुछ मसाइल हैं वहाँ पे, इसलिए वो 14 अगस्त को नहीं कर रहे। 18 घंटे के बाद सिक्योरिटी, या 24 घंटे आप समझ लें, 24 घंटे के अंदर सिक्योरिटी में कौन सी तब्दीली हो गई थी कि जो 14 अगस्त को नहीं हो सकती थी, लेकिन इंडिया के नेशनल डे पे हम लोग अपने आप को वहाँ पे सिक्योर फील कर रहे हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में शामिल तमाम सियासी जमातें, क्या पाकिस्तान में तमाम आला अदालतें, क्या पाकिस्तान के तमाम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, क्या पाकिस्तान की जितनी सिविल सोसाइटी है आज भी इस बात पे खामोश रहेगी और इस पे एहतजाज नहीं करेगी? क्या यही लोग हमारी हुक्मरानी करते रहेंगे कि जो लोग 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग कर रहे हैं और 14 अगस्त को नहीं कर रहे, और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस दे रहे हैं कि आके उसकी कवरेज की जाए और उनको यानी उनकी तस्वीरें दिखाई जाएं टीवी के ऊपर और अखबारों में उनकी खबरें दी जाएं? मैंने एहतजाजन इसीलिए किसी ANP वाले को या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के किसी अहलकार को या वज़ीर को आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए दावत नहीं दी है। लेकिन इस वक्त मैंने, क्योंकि प्रोग्राम मेरा ज़रा डिफरेंट है, मैंने कुछ और मौजू पे बात करनी है। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यास्मीन रहमान साहिबा, लाहौर में मेरे साथ हाफिज़ सलमान भट्ट साहब हैं। यास्मीन रहमान साहिबा, ये इतना सीरियस इशू है कि मैं अगर कहूँ कि हुकूमत वक्त, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है और हुक्मरान भी हैं एक सूबे के, हुकूमत वक्त जो है उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। क्या ये गलत होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ बहुत अहम इशू आपने उठाया। नोटिफिकेशन की कॉपी आपने स्क्रीन पे दिखाई है। ऑब्वियसली हम पढ़ तो नहीं सके, बट जैसे कि आप बता रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि 14 अगस्त जो है वो हमारा नेशनल डे है, सॉलिडेरिटी है, उसमें शो करने की ज़रूरत है, रिट्रेट करने की ज़रूरत है कि हम अपने नेशनल डे को तमाम सूबे जो हैं मिल के, तमाम पार्टीज़, तमाम अफराद, इंडिविजुअल, सिविल सोसाइटी मिल के उसको आज़ादी के तौर पे हमेशा जैसे मनाते रहे हैं मनाएं। और अगर 14 से उन्होंने शिफ्ट किया 15 से और कोई वैलिड रीज़न उसका नज़र नहीं आता तो ये कोई बिल्कुल सही बात नहीं है। 14 अगस्त ही हमारा नेशनल डे है और इंशाल्लाह ताला रहेगा, और हम सबको मिल के मनाना है। हम ये नहीं कर सकते कि अपने नेशनल डेज़ को अपनी विल पे चेंज कर सकें। दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट पॉजिटिव। तो यास्मीन रहमान साहिबा, क्या अब आप लोगों पे लाजिम नहीं है कि ANP के साथ जब तक वो इसकी पूरे कौम से आके कोई वाज़े इसकी तसल्ली बख्श जवाब ना दें या इसको माफ़ी ना मांगें, आप लोग उनके साथ बैठने से इनकार करें? जी देखें, ये उनसे बिल्कुल बात
کی جائے گی، اور جیسے ابھی آپ نے میرے علم میں نہیں تھا، آپ علم میں لائے ہیں، تو ضرور ان سے بات بھی کی جائے گی اور ان سے اس کی ایکسپلینیشن تو ضرور مانگی جائے کہ وہ کس ریزن کی وجہ سے، اور کیا ان کا کوئی ویلڈ ریزن یا کوئی ایسی آبزرویشن وہ دے ویلڈ سکتے ہیں ریزن کہ مجھے جو یاسمین جسٹیفائڈ ہو۔ صاحبہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ 14 اگست کو پوسٹ پون کر کے انڈیا کے نیشنل ڈے کے دن آپ کو وہی سیریمنی کرنا، دنیا میں آپ کے پاس کون سا ویلڈ ریزن ہوگا؟ مجھے یہ سمجھا دیں ذرا۔ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی ویلڈ ریزن اپیرنٹلی، بٹ میں نے ان سے پھر بھی آپ کا ایک حق بنتا ہے کہ ان سے ضرور پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور وہ اس کی کیا ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن میں بالکل آپ کے ساتھ اس چیز پہ آئی اسٹینڈ بائی یو کہ 14 اگست جو ہے وہی ہمارا آزادی کا دن ہے، اور ہم سب پر لازم ہے، تمام سٹیک ہولڈرز پر، سول سوسائٹی، ہر ایک پہ لازم، ہر پاکستانی پہ، کہ اسی کو اپنا دن منائیں، اور یہ اپنے ومس پہ ہم شفٹنگ نہیں کر سکتے کہ کوئی 13 کو منائے یا 15 کو کوئی منائے کسی اور ملک کے ساتھ۔ 14 اگست کو لازمی ہے کہ ہمارا نیشنل ڈے حافظ سلمان بٹ صاحب، رمضان تو ہم الگ الگ مناتے رہے ہیں، عیدیں تو ہم کئی مناتے رہے ہیں اور منائیں گے بھی اس دفعہ۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ چاند پہ پھر ایک دفعہ پھڈا ہونا ہے، کیونکہ رمضان کی آمد پہ بھی ہو گیا تھا۔ اب ہم یوم آزادی بھی مختلف دنوں پہ منا رہے ہیں۔ دیکھیں مبشر صاحب، یہ میرا خیال یہ ہے کہ جو رویت ہلال کا مسئلہ ہے وہ تو ہمارا ایک سائنٹیفک ایشو ہے نا جی، لیکن یہ تو ہمارا انگریزی مہینے کے ساتھ ہم نے فکس کیا ہوا ہے 14 اگست، جس دن ہمارا ملک بنا تھا، اور 14 اگست کو نیشنل فلیگ کی ہوسٹنگ جو ہے وہ ہو ہی 14 اگست کو ہو سکتی ہے، نہ 13 کو ہو سکتی ہے نہ 15 کو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو آزادی کا دن ہے یا 23 مارچ کو ہو سکتی ہے، 22 مارچ یا 24 مارچ کو نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے یہ تو، اور یہ کوئی ٹائپنگ مسٹیک بھی نہیں ہے، یہ وقوع پذیر ہوا ہے واقعہ کہ یہ کل نہیں ہوا، آج ہوا ہے، تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی، یا اس کی کوئی وضاحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میری بہن ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں، ہماری قابل احترام بہن ہے یاسمین صاحبہ، یہ تضاد ہوگا اگر ان کو جو ہے نا فل ریپریمانڈ نہ کیا جائے۔ ایک طرف پریزیڈنٹ زرداری جو چیئر پرسن ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور دوسری طرف عملاً ان کے اتحادی جو ہیں وہ پاکستان کے یوم آزادی کی نفی کر دیتے ہیں آج کے دن فلیگ ہوسٹنگ، اور وہ انڈیا کا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، آپ کے پیٹ میں گیس بھر گئی تھی، آپ 14 کو نہیں کر سکتے تو 16 کو کرتے، 15 کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اے این پی والے تو ببانگے دوہل یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ قائد اعظم جو انہوں نے انگریز کے ایجنڈے کے اوپر کام کیا اور پاکستان بنایا، یہ تو اس قسم کی بات کھلے عام کرتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کو یہ آج بھی جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس پورے اتحاد کو دیکھا جائے تو اس کو سوچنا چاہیے ان کو کہ مجھے کسی سیاسی جماعت میں، یعنی مجھے اس کی جماعت سے، ایجنڈے سے یا اس کے منشور سے کوئی نہ ہمارے اختلاف یوم آزادی کی بات، مجھے صرف یوم آزادی کے اوپر ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، لیکن میرا سر آج شرم سے جھک گیا۔ یہ پاکستان کھپے اور نہ کھپے کی ہے نا بات، پاکستان کھپے اور نہ کھپے کی بات ہے۔ یاسمین رحمان صاحبہ، ہم پروگرام پہ تو ہم جائیں گے، ریلویز کے اوپر پروگرام کریں گے۔ میرے پاس اس وقت ریلویز کے اوریجنل پرچیزنگ ڈاکیومنٹس موجود ہیں جو ابھی پچھلے چند مہینے کے اندر ہوئے، اور بلور صاحب کی ہی سربراہی میں یعنی یہ وزارت چل رہی ہے، اور بلور صاحب کو ہی آپ کی حکومت پہلے بھی پیکج دے چکی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے مزید پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہوا ہے، یا کچھ ارب کا، 4 ارب کا مطالبہ، یعنی 400 کروڑ کا انہوں نے مطالبہ کیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی یعنی قابلیت کہہ لیں یا آپ ان کی مینجمنٹ کہہ لیں، میرے پاس پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر سے نکلوا کے اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں پرچیزنگ کے۔ کچھ ڈاکیومنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر، اور یہ مارچ 2011 کو یہ پرچیزنگ ہوئی، اور اس میں حالت یہ ہے کہ میسرز کریانہ ٹریڈنگ سروسز، جن کا دفتر گراؤنڈ فلور گابا بلڈنگ 19A ایبٹ روڈ لاہور، یعنی دنیا ٹی وی کے بالکل عقب میں یہ واقع ہے، اور دنیا ٹی وی کے ناک کے نیچے یہ ہوا ہے، اور یہ پرچیز آرڈر نمبر ہے 07/0026/00-0/1-09، اور اس میں جو سٹاک کوڈ نمبر ہے 50811600، یہ لیمپ ٹیوبولر فلورسنٹ جو ہے یہ انہوں نے 118 روپے کا پر یونٹ لیا، 30,000 یونٹ لیے، جس کی مارکیٹ میں قیمت، مارکیٹ میں ہول سیل کی بات نہیں کر رہا، ریٹیل کی بات کر رہا ہوں، 30 روپے ہے، اور انہوں نے جو 50811270
کے عوض چوک لیے پولیسٹر فلڈ جس کو 4 سے 40 واٹس تک تھے اور 220 یعنی واٹس پہ وہ چلتے تھے سنگل فیز کی, تو اس کی یعنی پرائس انہوں نے پے کی 496 روپے پر یونٹ, 496 روپے پر یونٹ, اور جبکہ 4000 کی کوانٹٹی میں یہ لیے اور اس کی اصل پرائس ہے 35 روپے پر یونٹ. اور انہوں نے سٹاک کوڈ نمبر 50811260 کے تحت پھر چوک پولیسٹر فلڈ لیے اور ان کی قیمت بھی 446 روپے فی یونٹ دی, اور اس کی مارکیٹ میں ریٹیل مارکیٹ میں جو ہے ہول سیل کی بات نہیں کر رہا 135 روپے اس کی پرائس ہے. اور اس طرح کروڑوں روپے کا نیشنل ایکسچیکر کو اس ملک کی غریب عوام کو ٹیکہ لگایا گیا. ہمارے لیے تو پیٹرول بڑھ جاتا ہے, ڈیزل بڑھ جاتا ہے, گیس بڑھ جاتی ہے, بجلی بڑھ جاتی ہے, 12 گھنٹے بجلی نہیں آتی اور بجلی کا بل جو ہے وہ 1.5 گنا زیادہ آتا ہے, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں, لوگ ٹیکس کم دے رہے ہیں. یہ چوریاں کہاں سے ہو رہی ہیں یاسمین رحمان صاحبہ؟ یہ بآواز بلند میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ چوری ہو رہی ہے, ڈیفینیٹ چوری ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ چوریاں؟ جی دیکھیں, جہاں تک ریلوے کا معاملہ ہے اور بہت ساری اور اس طرح کے ڈپارٹمنٹس بھی ہوں گے, اور آئی وڈ سے کہ کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ یور آف کورس آپ کے چینلز کو کہ آپ ان کو سامنے لاتے ہیں, عوام کے سامنے بھی اور حکومت کے سامنے بھی. تو ڈپارٹمنٹس میں جو کرپشن, امبیزلمنٹ, ان ایفیشنسیز ہیں, یہ ایک المیہ ہے آئی وڈ سے کہ ہمیشہ پہلے بھی تھا اور آج بھی وہ نظر آتا ہے. اور اس کو پکڑنا یقیناً میں سمجھتی ہوں ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا ایک بہت اہم فیکٹر ہے. اور ریلوے کی ان ایفیشنسی میں ان کا ٹینڈرنگ پروسیس, ان کی پرچیزز, ان کی لیز ایگریمنٹس, یہ سارا کچھ ایڈ آن کر کے ریلوے آج اس حالت کو پہنچا ہے. یقیناً اس میں حکومت کا کام ہے, منسٹر صاحب کا کام ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی پرچیزز کو کیسے کریں گے کہ منسٹر وہ صاحب؟ کیا پیپرا رولز کے انڈر ہو رہی وہ ہیں. تو آپ سے بیل آؤٹ پیکیجز مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو دے ہی جا رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب میں بریک سے آؤں گا یاسمین رحمان, آپ کے لیے اور حافظ سلمان بٹ کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے 14 اگست کی میں ایک آپ کو خبر یہ دوں گا. کل آپ نے 14 اگست سیلیبریٹ کی ہے, نوجوانوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کی ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان ریلویز میں کس طرح 1 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ یاسمین رحمان صاحبہ کی باتیں سن رہے تھے, میرے ساتھ حافظ سلمان بٹ صاحب ہیں. میں نے یہ 1 ارب روپے والی خبر آپ کو بتانی ہے کہ ابھی آپ کو ٹیکہ کیسے لگا, لیکن اس سے پہلے یہ جو میں نے چیزیں دکھائی ہیں یہ پرچیز آرڈرز ہیں میرے پاس پاکستان ریلویز کے. حافظ سلمان بٹ صاحب 2011 کے ہیں, مارچ 2011 کے. بلور صاحب ہی وزیر رہے تھے اس وقت بھی, بلور صاحب ہی وزیر ہیں آج بھی. پاکستان ریلویز کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے, آپ تو ریلویز کو جانتے ہیں, یہ آپ ذرا نوٹ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو اصلی پرچیز آرڈر دکھا رہا ہوں, جعلی پرچیز آرڈر ہے, خود سے بنایا ہوا ہے, اور آپ عوام کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میں خود سے کر کے دکھا رہا ہوں کہ ایکچوئل ریلوے کی اپنی ڈاکیومنٹ ہے. نہیں مبشر بھائی, یہ میرے علم میں ہے, یہ میرے علم میں ہے. اور یہ ریلوے تو اب بدقسمتی ہے, مجھے اس محکمے کے ساتھ میرا تعلق ہے بطور ٹریڈ یونین. یہ ریلوے تو بن گیا ہوا ہے انسٹیٹیوٹ ہے, ایک یونیورسٹی بن گئی ہے کرپشن کی. آپ اس کے یہ تو پرچیزز کی اور بے شمار پرچیز ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, میکینیکل ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, آپ انجینئرنگ سول انجینئرنگ کے اس کو لے لیں, آپ پولیس کے کرپشن, مورل اور فائنینشیل کرپشنز اتنی ہیں کہ ایک ایک نام لیتے جائیں آپ اس کے اوپر جو ہے نا پوری کہانی لکھ سکتے ہیں. میں اگر آپ آدھا منٹ دیں تو میں پولیس سے اگر شروع کروں, پولیس کے ایک افسر ہیں ایس پی رینک کے, اتنے بے حیا آدمی ہیں کہ وہ اپنی جو خاتون ملازمین ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ موجودہ آئی جی اب اس کو جو ہے نا انہوں نے معطل کیا, تبدیل کیا وہاں سے. اس قسم کی مورل کرپشن تو ہماری پولیس میں ہے, اس نے کیا لا اینڈ آرڈر وہاں پر انشور کرنی. ہماری سول انجینئرنگ میں پتھر چوری کر لیتے ہیں, پتھر نہیں ڈالتے اس کے اوپر, اور مسافروں کی جانوں کے رسک ہم اس لیے یہ اس کی سپیڈ نہیں بڑھاتے. یہ پٹری کے اوپر کی بات, پٹری کے اوپر جی, ٹریک پٹری, کہ اس کا جو ٹریک ہے نا اس کو دبانا ہوتا ہے, دبا کے تاکہ وہ اس کے ہلنے سے نا, کیونکہ ریلوے کا پہیہ اندر سے پٹری کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے چلتے ہوئے. تقریباً روزانہ یاسمین رحمان صاحبہ پاکستان ریلویز کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کے پرزہ جات چوری ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟
جی دیکھیں، جہاں پہ تھیفٹ کی بات آپ نے کہی، بالکل میں سمجھتی ہوں ویلڈ ہے. اس میں پرزہ جات بھی چوری ہو رہے ہیں اور ان کا اسکریپ کا مٹیریل بہت سا پڑا ہوتا ہے پورے پاکستان میں، وہ بھی اپنی جگہ پہ اس کی تھیفٹ کے کیسز. ہم نے اپنی پی ایس سی کی میٹنگز میں یہ بات تھیفٹ کی بہت اٹھائی اور اس میں ریکوریز بھی کی گئیں. اور تھیفٹ جو ہے اس پہ ابھی آئی جی صاحب کی بات کی حافظ صاحب نے، تو آئی جی صاحب نے ابھی پرسوں یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کمیٹی میں کہ ابھی تھیفٹ جو ہے کافی ریڈیوس ہو چکی ہے، لیکن پورے کی پوری کو ختم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ان کے یارڈز جو ہیں بہت کھلے ہوتے ہیں، ٹرینز جو ہیں پورے پاکستان میں چلتی ہیں. اور ایک ان کو ہم نے یہی کہا تھا کہ ایک ہمیں محتاط اندازے کے مطابق بتا دیں کہ کتنی تھیفٹ جو ہے منیمائز وہ کر سکتے ہیں. تو ابھی اس پہ میں سمجھتی ہوں انہوں نے کچھ ریمیڈیل میئرز لیے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں پرچیزز کی، اس میں میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ہمارے بھی تحفظات ہیں. آپ اگر یہ بتا دیں کہ پرچیز آرڈر کس کے سائن سے جاری ہوا، اگر یہ بھی پڑھ دیں تو میں سمجھتی ہوں تھوڑا اور ہمیں انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں پرچیز آرڈر کس کیوں نہیں قسم میرے سے کا. منگا لیتی؟ انجم شہزاد صاحب ہیں فور چیف الیکٹریکل انجینئر، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. اچھا ٹھیک، فور چیف الیکٹریکل انجینئر مسٹر انجم شہزاد، اور یہ 10/3/2011 کا ڈیٹڈ ہے. پرچیز آرڈر نمبر الیکٹ 07/026/00001/1-09 فار دا سپلائی آف لیمپ ٹیوبلرز اینڈ چوکس. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یاسمین رحمان صاحبہ کہ یہ اب استعمال نہیں ہوتے ہیں، اب پوری دنیا میں انرجی سیورز اس کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں. اور جو چیز جو پروڈکٹ ختم ہو رہا ہے، جس کی یعنی کوئی مارکیٹ نہیں ہے، جس کی پرائس 30 روپے ہے، اس کو ہم 450 گنا پرائس پہ خرید رہے ہیں الحمدللہ. جی لقمان صاحب، میں بالکل دیکھیں میں آپ سے ڈینائی نہیں کر رہی، میں بالکل آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یقیناً یہ ایشو جو ہے اور ریلوے کی آج جو حالت ہوئی ہے، اور وہ 4 ارب پچھلے مہینے گورنمنٹ نے دیا تھا، اس وقت بتایا گیا ریلوے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ 2 ارب تو تنخواہوں میں چلا گیا، اور 2 ارب جو تھا کیونکہ ان کے پاس پیٹرول اور فیول کی بالکل شارٹیج ہو گئی تھی تو کچھ اس مد میں انہوں نے خرچ کیا. وہ ایک ان کا بہت ایک سرکولر ڈیٹ کی طرح وہ ریوالونگ اکٹھا ہوئے جا رہا تھا. لیکن میں آپ سے بالکل ایگری کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ ریلوے میں ایفیشنسی اور کرپشن دونوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایک ایسی یوٹیلیٹی ہے اور حکومت ان کو بیل آؤٹ پیکیج دے سکتی ہے، ہدایت کر سکتی ہے. باقی تو دیکھیں منسٹر صاحب نے خود سٹیپس لینے ہیں، بالکل آٹونومس ایک منسٹری ہے. گورنمنٹ تو بیل آؤٹ پیکیج کے علاوہ اور کیا کرے؟ آپ یہ بتائیں کہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے پورے تقریباً 1.85 کروڑ کے قریب جو تمام ہیومن ریسورسز میں کام کرتا ہے، سینئر آفیسرز ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ہو رہا ہے، اپنی کمپنیز ہیں ریل کاپ یا پریکس جو انہوں نے ریلوے میں. جی کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں کہ منسٹر صاحب شوڈ ٹیک نوٹس آف دس. منسٹر یہ تو صاحب منسٹر پہ ہے. چھوڑے نا، منسٹر صاحب کے نوٹس میں چھوڑ دیں، آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا. نہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر سیکرٹری صاحب انہوں نے ابھی ریسنٹلی ہم نے میٹنگز میں دیکھا ہے کہ سیکرٹری صاحب جو ابھی نئے آئے ان کا کافی پازیٹیو رویہ ہے اور ریلوے کو ٹھیک کرنے کی ان کی بہت ایک ول نظر آئی ہے. میں آپ کے سیکرٹری کے لیے 3 چیلنجز ابھی بتا دیتا ہوں. آپ کا ممبر فائنانس کو چھوٹا آدمی ہے؟ میں تو آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں، بڑا آدمی ہے نا جی، سینئر موسٹ ہے، سیکرٹری کے بعد آئے گا. ممبر فائنانس کے بنگلے کی رینوویشن پہ 90 لاکھ روپے آپ نے دے دیے ہیں 2009 میں. 90 لاکھ روپیہ آپ نے اس کے بنگلے کی رینوویشن پہ دے دیے. 90 لاکھ میں تو بنگلہ بن جاتا ہے یاسمین بی بی. آپ نے اس کے بعد گریڈ 18 کے ایک افسر کے بنگلے کی ریپیئر کے لیے، ریپیئر اینڈ رینوویشن کے لیے، تزین کے لیے 50 لاکھ روپیہ دے دیا. یہاں پہ ہم چیف منسٹرز کو، گورنرز کو، پریزیڈنٹ آف پرائم منسٹرز اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وغیرہ کو ہم ان سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو ان کی عیاشیاں آپ کے ملازمین کی تو ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے. جی آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ کی ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں جو کہ 17 گریڈ کی ہیں اور کانٹریکٹ بیسس پہ ہیں، ان کو میو گارڈنز میں گھر الاٹ کر دیا اگینسٹ آل رولز کیونکہ ان کی چیئرمین سے دوستی ہے. جی یہ کس قسم کی مورل اپلیکیشنز ہیں؟ جی میں آپ سے یہ بات یہ بے بسوخ سے کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ سٹنگ ان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بڑے
गारंटी से कह रही हूँ कि डिपार्टमेंट्स में जो एम्बेजलमेंट और करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल तो अकाउंटेबिलिटी आप मीडिया भी करता है और अवाम भी करते हैं, बट डिपार्टमेंट्स को आप लोग भी थोड़ा सॉफ्ट हैंड रखते हैं आई वुड से, या इतना फोकस नहीं करते। डिपार्टमेंट्स की मिस मैनेजमेंट और करप्शन जिस दिन काबू में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत तरक्की कर जाएगा। दूसरा प्रोग्राम है जुमेरात के दिन पहला किया, आज दूसरा हो रहा है। लेकिन एक डिपार्टमेंट पे आप कर रहे हैं। यास्मीन बहन देखिए, आप कुछ एक तरफ तो ये मुबश्शिर साहब जो बता रहे हैं, मुझे भी याद आ रहा है ये चेयरमैन खिलजी का 2009 के, ये तो आपके रिकॉर्ड में भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी गया हुआ है, और ये प्रेसिडेंट ये भी तो हुआ है ना कि ऐसे आदमी को आप लोगों ने ग्रेड 20 के अफसर को मेयो गार्डन में 18 कनाल का घर दे दिया है जो कि लाहौर में पोस्टेड ही नहीं था, सिर्फ खिलजी साहब की दोस्ती की वजह से उसको दे दिया। और दूसरी तरफ जो अफसरों का क्या हाल किया हुआ है आप देखिए, मैं आपको दो मिसालें देता हूं। एक मरियम गिलानी है 18वें स्केल की, उनको इन्होंने डिमोट कर दिया, उनको 17वें स्केल में मिनिस्टर। और एक आज ही अभी का मैं बता रहा हूं आपको कि एक अफसर ने जब नाजायज काम नहीं किया एक एमएनए का, तो उन्होंने उनको ओएसडी बनवा दिया। अभी वो ऑर्डर जो है ना इशू हो रहा है, मलक अमीर के क्या नाम है उस अफसर का, उसको उन्होंने ओएसडी बना दिया कि वो उसने गलत काम क्यों नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं करते यास्मीन रहमान साहिबा कि आप डिप्टी चेयरपर्सन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, कि मेयो गार्डन में अलॉट होने वाले जितने घर हैं उनकी अलॉटमेंट के प्रोसीजर्स, उनके मेरिट और उनके पिछले 3 साल में आपके टेन्योर में, आपके दौरे हुकूमत में जितना रेनोवेशन के लिए करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जरा उसी लिस्ट निकाल लें। जी बिल्कुल जरूर निकालेंगे। देखिए हमारी ये प्रैक्टिस रही है कमेटी की कि मीडिया रिपोर्ट्स जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट्स पे जरूर बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन हमने जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं उनको भी देखना होता है। हजारा की तादाद में हर डिपार्टमेंट के ऑडिट ऑब्जेक्शंस। यास्मीन रहमान साहब हमारे साथ हैं, हाफिज सलमान भट्ट भी हमारे साथ हैं। जब हम ब्रेक से आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान रेलवेज ने आपको, नेशनल एक्सचेकर को और हम सबको 1 अरब रुपए का टीका पड़क करके कैसे लगाया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं आपको एक बड़ी अजीब सी खबर देने लगा हूं। अजीब इसलिए कि दुख ही होता है ना इस बात पे, आदमी कितना को शोर मचाए, कितनी ऊंची आवाज से बात करे, कितना वावेला करे अपनी हुकूमतों के खिलाफ, अपने उन अफसरान के खिलाफ जो आपको और हमारे दरमियान बैठ के ना सिर्फ चोरियां करते हैं बल्कि डकैतियां कर रहे हैं, और फिर हम उनकी इज्जत भी कर रहे हैं। हम उनको अपने घरों में भी बुलाते हैं, हम अपने फंक्शन में भी बुलाते हैं, हम सलाम भी करते हैं, उनके लिए कालीन भी बिछाते हैं। 1 अरब रुपए के सिग्नल यानी इंडिकेटर्स लिए गए, जो जिसे कहते हैं ना कांटे, हम पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं कांटे लिए गए, जिसे आप ट्रैक को बदलते हैं। 1 अरब रुपए के वो लिए गए। जब वो आए तो क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम ने जब उसको इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये सब स्टैंडर्ड है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, ये क्यों खरीदे गए हैं। और वो 1 अरब रुपए के कांटे खत्म, और वो पैसे गए, पे कर दिए, और तनख्वाहों के पैसे नहीं है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल। ये जो रेफर आप कर रहे हैं मुझे याद आ रहा है, ये 2009 में खरीदे गए थे और एक कमेटी ने कहा कि ये सब स्टैंडर्ड हैं, लेकिन उस वक्त के चेयरमैन ने कहा कि जो कुछ भी है एक दूसरे अफसर को कहा कि आप रिसीव करें, रिसीव कर लें इसको ताकि अंदर आ जाए स्टॉक में। वो रिसीव कर लिए, पेमेंट हो गई। 1 अरब रुपए के वो पुर्जे हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, कभी, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो पुर्जे नाकस जो कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, ये जानते पूछते टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद वो ले लिए गए। इसी तरह एक और मैं आपके सामने, ये तो एक अजीब मसला है। मैं आपको एक रेडिएटर का FIR है उस चोरी की, रेडिएटर चोरी हो गए हैं और उसमें 2 आरा हैं। एक तो ये है कि रेडिएटर चोरी हो गए हैं लाखों रुपए के, एक ये है चोरी तो आप लोगों ने की है ना। आप लोग जो बीच में मौजूद हैं, मुलाजमीन भी, यूनियन वाले भी, सारे अपनी वोटे के लिए आप पूरा गाय ज़िबा कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 अरब का टीका लगा के आदमी पर करप्शन का हमारे लोगों पर केस नहीं है, एक आदमी पर नहीं है। अरे बाबा कैसे के आप पर केस कौन बनाएगा, किसकी? मतलब बने हुए ये रेडिएटर जिसका मैं कह रहा हूं, रेडिएटर को छोड़े, अगर 1.5 करोड़ रुपया रोज की चोरी हो रही है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया रोज की चोरी, तो वो कोई बाहर से आके तो नहीं कर रहा ना, बीच में मुलव्विस है। मैं ये कहता हूं कि ये मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से
میں چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں آپ کے پروگرام کے تھرو اور ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. اگر اس میں کوئی یونین کو آدمی ہے تو اس کو سب سے پہلے ٹانگیں اور افسروں کو بعد میں پکڑیں. میں آفر کرتا ہوں, ہم اس کے ایک رتی برابر اس کے حق میں نہیں جائیں. یاسمین رحمان صاحبہ, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آپ ایگری کریں گے کہ 3 سال میں بہت محنت کی, بہت کام کیا, اور 30 جون تک جو ریکوریز تھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ 115 بلین کا فگر 30 جون کا ہے. اس کے بعد بھی ریکوریز ہوئی ہیں. ریکوریز دیکھیں ڈیولپ کنٹریز میں تو اتنی خوشائند بات نہیں سمجھی جائے گی کہ وہاں ریکوریز ہوتی نہیں جو کی جائے. وہاں تو پرفارمنس آڈٹ ہوتا ہے, ویلیو فار منی ہوتی ہے. ہماری تو نیٹی گریٹیز یہ پیراز ہیں اور پیچھے لگ کے ریکوریز ہے. میں یہ کہوں گی آپ سے کہ پولیٹیکل لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی, جیسے میں نے کہا کہ ووٹ بینک کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے, میڈیا کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے. آج تک آپ بتائیں بیوروکریسی میں کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا, چاہے وہ میڈیا ہی ہو یا اور بھی کوئی بھی احتساب کا فورم ہو. پی ایس اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کرنی ہے, میں نے کرنی ہے. پرنسپل اکاؤنٹنگ, ایک منٹ, اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی میں آپ ہیں, میں ہوں ڈپٹی چیئر پرسن. میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن نہیں دیکھیں مبشر صاحب, نہیں ہمارا کام ہے بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی پارلیمنٹ کی اوورسائٹ امپورٹنٹ ہے, آج کل میڈیا کی اوورسائٹ بھی کم امپورٹنس نہیں رکھتی. مجھے یہ بتائیے یاسمین رحمان صاحبہ کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت واقعی معصوم ہے کہ نالائق ہے؟ نہیں, نالائق تو میں نہیں سمجھتی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جو صدر صاحب نے سائن کیا ایف سی آر جو ریگولیشنز فاٹا کے لیے سائن کیے گئے, پولیٹیکل پارٹیز جو آرڈر سائن کیا گیا, اس کے علاوہ 18ویں ترمیم, بہت بڑے کام ہوئے ہیں. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نالائکی یا انیفیشنسی ہے. یہ ایسے کام تھے جو عرصہ دراز سے نہیں ہو پا رہے تھے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھیں جو کہ کروانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر آپ کے اپنی میٹنگ کے اندر یہ نشاندہی کی گئی تھی, اور آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ 140 افراد نے 462 پلاٹس اپنے نام کروا لیے. آپ نے ان 140 افراد کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ چلے مجھے یہ بتا دیں. جی اس میں جی ہم نے بالکل اس کے خلاف یہ ان کا ایکشن, جو اس میں سے کچھ پلاٹس تو صحیح ایلوکیٹ ہوئے تھے, ان کو وہ انٹائٹلڈ تھے. 460 مجھے نمبرز یاد نہیں ہے, لیکن نہیں سارے صحیح نہیں تھے, بہت کم 1/4 آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح تھے. باقی کے خلاف ہم نے ان سے ڈیٹیل مانگی ہے, پلاٹس کا سائز اور قیمت. انشاءاللہ تعالی ہم ریکوریز ڈالنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے. آپ ٹریک ریکارڈ نکلوا لیں, جہاں ریکوری بنتی ہے, چاہے وہ لینڈ کی صورت میں ہو, چاہے وہ اس طرح کی پرچیزز. سائز اور قیمت کا کیا تعلق ہے یاسمین رحمان صاحبہ؟ مجھے بتائیں, ایک آدمی 4 پلاٹ کے لیے سرکاری طور پہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ اللیگل ہے. دیکھیں پہلے تو جس نے سائز اور پرائز کہاں سے آگئی بیچ میں؟ یہ تو آپ بات اتنی لمبی کرنے تے جا رہی ہے کہ اگلا الیکشن آ جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی. نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ہم تو ہر مہینے میں تقریباً ایک میٹنگ ریلوے کی ضرور ہو جاتی ہے, گو کہ ہم نے 66 منسٹریز کی میٹنگز کرنی ہوتی ہیں. لیکن ہم نے, کیونکہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی ڈیفنس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انٹائٹلڈ تھے فلانا آفیسر اس سائز کے پلاٹ کا. انٹائٹلمنٹ اگر لیگل ہوئے گی, اس کو چھوڑ کے باقی کی جو ہماری رپورٹ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بیل آؤٹ پیکیج کتنا مانگا ہے انہوں نے؟ 4 بلین کا؟ جی 4 بلین تو مل چکا ہے نا جی, پچھلے مہینے ملا ہے, جس میں سے 2 بلین تنخواہوں پہ گیا ہے. ہم نے اس دن پوچھا تھا کہ اس 4 بلین کا, اور جو 2 بلین ہے وہ فیول, کیونکہ ان کو نہیں مل رہا تھا, ٹرینز روک رہی تھی. ابھی وہ ٹوٹل پیکیج وہ 40 بلین کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریلوے کی اپنی جو کل اراضی ہے اس کی اپنی ویلیو 246 بلین ہے؟ جی بالکل, بلکہ میں تھوڑا سا اور ایڈن کر دوں گی. 246 بلین ہے. صرف میو گارڈنز جو ہے یہ بلینز اینڈ بلینز آف روپے کی ہے. جو لوگ ہمیں ہر مہینے اربوں روپے کا خسارہ دے رہے ہیں, جو لوگ ہر روز 1.5 کروڑ روپیہ روزانہ کا ہم سے چوریاں کر رہے ہیں, جو لوگ 1 کروڑ روپے روزانہ کے حساب سے, مہینے کے حساب سے پرزہ جات چوری کر کے فالتو مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں, جو 1 ارب روپے کا ناقص اور نا استعمال ہونے والا مال خرید کے زبردستی اندر ڈلوا رہے ہیں سٹاکس میں تاکہ اس کی وہ پیمنٹس دی جا سکیں اور وہ آگے اپنی کک بیکس لے لیں, ان لوگوں کی یہ زمینیں کیوں نہیں بیچی جاتی اور کیوں نہیں ریلوے کے اندر ڈالا جاتا؟ کیوں عوام کو آپ لوگ اور مزید مجبور کر رہے ہیں؟
جی میں سمجھتی ہوں کہ ویلڈ آپ کی آبزرویشن ہے کہ یہ ریلوے کی جو لینڈ ہے، آپ یقین مانیں گے 3 سال پہلے پہلی میٹنگ میں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا ان کی لینڈ ہے کتنی. آج تک ڈیمارکیشن نہیں ہوئی کہ ان کی لینڈ کتنی دوسروں کے قبضے میں کہاں. ہم نے پھر ایک ایسٹ مینجمنٹ کمیٹی اس وقت تشکیل دی تھی ود ان دا ڈپارٹمنٹ، اور ہم نے اس لینڈ کو کہا تھا بلیک اینڈ وائٹ میں پیپر پہ لے کے آئیں تاکہ ونس فار آل آپ کو معلوم تو ہو حالت آپ لوگوں کہ آپ کی کی یہ ہے لینڈ کہ کتنی 2 کروڑ روپے کا ہے، چیک کس کے جو آپ نے قبضے میں. KESC کو دیا تھا بجلی کا وہ باؤنس ہو گیا. جی بالکل، ریلوے کی حالت ایسی ہے کہ ان کے چیکس باؤنس ہوں گے. تنخواہوں کے لیے اگر پیسے نہیں ہوں گے تو چیکس باؤنس ہوں گے. ریلوے کو آئی وڈ سے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف دیکھنا چاہیے. ان ایفیشنسی آف دا ڈپارٹمنٹ، مجھے ساری باتیں منظور ہیں، آپ کا ہر پروپوزل منظور ہے. مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے. جن لوگوں کا یہ میں آپ کو تو یہ دکھا رہا ہوں، ڈاکیومنٹس دکھا رہا ہوں، جن لوگوں کے اوپر کرپشن ثابت ہوتی ہے ان کو کیوں حوالات میں نہیں بھیجتے آپ لوگ؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں. ایسے ملک کا کیا قوانین کا فائدہ کہ بڑے چوروں کو آپ ہم عزت دلواتے ہیں، چھوٹے چوروں سے جیلیں بھر دی ہوئی آپ لوگوں نے. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے، ایک منٹ یاسمین بہن، ایک میرے پہ سوال ذرا آپ اس کا بھی جواب دے دیں. پاکستان ریلوے ایڈوائزری کنسلٹنسی سروسز ہے پریکس، یہ ریلوے کے سارے افسر ریٹائر ہو کے وہاں لگتے ہیں. آپ کے علم میں ہے یہ ریلوے والا افسر جو 20ویں اسکیل میں یہ وہاں جاتا ہے تو 1.5-2 لاکھ روپیہ، یعنی ہاتھی مرنے کے بعد 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے. اور یہ افسر جو ہیں ریلوے میں ان ایفیشنٹ ہیں اور پریکس میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں. یہ صرف جو 100 گز کے فاصلے پر دفتر بدلتا ہے یہ ایفیشنٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا بھی تو جواب دیں کہ یہ ان ایفیشنٹ کیوں ہیں، وہاں ایفیشنٹ کیوں ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں PIA کو بیل آؤٹ کرنا ہے تو PIA کو پرائیویٹائز کر دو، ریلوے کو پرائیویٹائز کر دو. PTCL پہلے پرائیویٹائز ہو گیا سب کو. یہ ہم حکومت کو کیوں نہ پرائیویٹائز کر دیں؟ حکومت کیوں حکومت رہے، حکومت بھی پرائیویٹ ہو جائے. بالکل نہیں مبشر صاحب، اب ٹرانسپورٹ سسٹم جب سے، یہ آج کی بات نہیں، 20-25 سال سے جب سے ہم روڈ سے ریل سے شفٹ کر کے ہم روڈز کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ آئے ہیں، آپ کی ریل نے بہت سفر کیا. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آج دنیا میں دیکھ لیں، ایون لنڈن کے جو ریل جو دنیا میں ایک ایگزامپلری ہے، وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر ساتھ میں آ گیا ہوا ہے. یاسمین صاحبہ آپ ایسا کریں نا، آپ اتنے ریلوے کی اتنی وہ ہیں، آپ ذرا پشاور سے لے کے کراچی تک ٹرین کا سفر کریں اپنے بچوں کے ساتھ، پتہ چلے گا آپ کے بچے 1.5 سال لیٹ ہو گئے اسکول میں، اگلی کلاس ان سے پیچھے چلی جائے گی. دیکھیں میں آپ کی بات سے اگری کر رہی ہوں، لیکن ان ایفیشنسی کو آپ ایفیشنسی میں کیسے تبدیل کریں گے؟ اگر میں آ کے بتاتا ہوں آپ کو کیسے اس کو کریں گے تبدیل. اس کا بھی میرے پاس سولوشن ہے. یاسمین رحمان ہے، حافظ سلمان بٹ ہے. ایک بریک بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے یاسمین رحمان صاحبہ کی، پارلیمنٹیرین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. حافظ سلمان بٹ صاحب پاکستان ریلویز اور جماعت اسلامی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. میں ابھی بھی ایک بات سمجھتا ہوں، ابھی جب بریک پہ گئے تھے تو حافظ سلمان بٹ صاحب نے مجھے کہا، ایک حالانکہ آف دا ریکارڈ بات کی تھی بٹ آپ اجازت دے دیں میں نے آن دا ریکارڈ کر دینی ہے. کہتے ہیں کہ ریلوے کے جو حالات ہیں نا وہ شاید ٹھیک نہیں ہو سکتے. میرا بڑا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس قوم کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں. یاسمین رحمان صاحبہ اور حافظ سلمان بٹ صاحب، اگر آپ 5 کرپٹ لوگوں کو آج ان کی کرپشن کے مطابق جائز سزا دے دیں گی، سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ ہمت کون کرے؟ وہی کرے گا جو خود کرپٹ نہیں ہوگا. ڈو یو ایگری؟ جی بالکل مبشر صاحب، یہ جو اب دیکھیے کہ یہ جو بتائے گئے افسر ہم اور بھی دے دیں گے، پلندہ دے دیں گے آپ کو اگلے 4-5 دنوں میں جو لوگوں نے کی ہے کرپشن. لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں مریم گیلانی کی بات کی تھی، آج ابھی مجھے یہاں آنے سے پہلے پتہ چلا ہے ایک 20ویں اسکیل کا افسر ہے، اس نے ایک MNA کا کام نہیں کیا مسلم لیگ نون کا، ملک امیر کیا نام ہے چیف انجینئر، اس کو OSD بنانے کے آرڈر ایشو ہو گئے. دیکھیے مسلم لیگ نون آپ نے اس لیے کہا نا کہ آپ نے سوچا ہوا کہ آپ نے الیکشن ان کے خلاف لڑنا. نہیں آپ MNA کہہ رہے تھے کافی. نہیں یہ بات نام لے دیتے آپ، یہ آپ اپنے الیکشن کی کیمپین تو نہ کریں ریلوے کے اندر. نہیں یہ بات وہ چونکہ مسلم لیگ نون سے ہے نا اس لیے انہوں نے کیا ہے. تو اس ملک مسلم لیگ نون کو ایک کریڈٹ تو دیں کہ جب ہم ان کے کسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں، یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں، وہ ہمیں برا بھلا ضرور کہیں، وہ ایکشن بھی لے لیتے ہیں. آپ لوگ اور یہ وفاقی حکومت نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا ریلوے کے اوپر. نہیں یہ جو ہے، یہ جو انجم وکیل ہے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے؟ یہ جو چودھری غفور وہاں پکڑا گیا تھا، پتہ نہیں اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن وہ ایئرپورٹ کے اندر تو گیا تھا، وہاں اس نے کسٹم سے ہاتھا پائی تو کی تھی.
اس پہ تو کوئی اس کی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے مبشر صاحب. کیا ہوا اس کا منسٹر کا؟ اس کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں تھا, اس کے اوپر اپنا بدتمیزی کا میں کہتا ہوں جی کچھ کرپشن نہیں. اور ایئرپورٹ کے اندر وہ جا سکتے ہیں, ایک منسٹر کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہ جا سکتا ہے. نہیں, وہ پرمیشن لے کے جا سکتے ہیں, ان کے پاس کارڈ بھی ان کو ایشو ہو جاتا ہے. اس کا ہوتا ہے وہ وی آئی پی کا ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اس کا پاس ایشو کرتی ہے. چلے یہ ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ جا رہی ہے. یاسمین رحمان صاحبہ, ہم کرپٹ لوگ جن کی نشاندہیاں بھی ہوئی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کرپٹ لوگ ہیں یہاں پہ نیچے, آپ پن پوائنٹ کر سکتی ہیں, مجھ سے زیادہ لوگوں کو آپ جانتی ہیں, کیوں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں؟ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں بشیر بھائی, صرف دیکھیے گزارش یہ ہے, انہوں نے اکاؤنٹس والوں کو اتنا خراب کر دیا ہمارے ریلوے کے لوگوں نے, اس وقت پوری ریلوے کو چلانے کے میکینیکل, سول, الیکٹریکل, ٹریفک, سارے ڈپارٹمنٹس کے جو ہے نا 17ویں اسکیل کے افسر پتہ کتنے ہیں؟ 250, اور صرف اکاؤنٹس جو پیسے جو ہڑپ کر رہے ہیں انہوں نے اتنا ان کو دیا ہے کہ اکاؤنٹس کے وہ جو صرف حساب کتاب رکھنے کے ذمہ دار ہیں 17ویں اسکیل میں 250 ان کے افسر ہیں, 250 افسر اکاؤنٹس کے صرف. یہ انہوں نے اکاؤنٹس والوں کو رشوت دی ہوئی ہے. جی یاسمین صاحبہ. جی میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے ہی ایسی سارے جو معاملات ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اب جہاں تک ہماری کمیٹیز کا تعلق ہے, ہم ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبل ٹھہراتے بھی ہیں, ریکوریز بھی کرتے ہیں, سسپینشنز بھی ہوئی تقریباً 160 آفیسرز کے خلاف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں. سسپینشن میں تو واپس آ جاتے ہیں, تنخواہیں تو ملتی رہتی ہیں, انہی گھروں میں رہتے ہیں, وہ تو چھٹیاں لے لیتے ہیں. پارلیمنٹ نہیں مبشر صاحب, پارلیمنٹ کے پاس جتنا اختیار ہے ہم نے وہاں تک ہی جانا ہے نا, ہم پولیس یا نیب نہیں, ہم پولیس اور نیب میں ریفر ضرور کرتے ہیں ان کے کیسز. ایسا بارہا بہت سے کیسز آپ کو نظر آئیں گے جو ریفر ہوئے ہیں اور ان کو ہم فالو اپ بھی کرتے ہیں. ایسے یاسمین رحمان صاحبہ, میں آپ کو خبر دوں, آپ ریلوے کی کمیٹی میں بھی ہیں, میں آپ کو ایک اطلاع عرض کروں. نہیں ریلوے کمیٹی میں نہیں, میں صرف پی ایس سی جو ریلوے کو دیکھتی ہے اس کمیٹی کا, اس کمیٹی میں ریلوے کو جو دیکھتی ہے کہ شاید اس عید پہ کوئی بھی ٹرین نہ چل سکے کیونکہ ان پر ڈیزل کی پیسے نہیں ہیں. جی آپ کو علم ہے اس بات کا؟ میں نے بالکل آج پڑھا, لیکن حافظ صاحب نے ایک اس سے پہلے نشاندہی کی پریکس اور ریل کاپ کی. ریل کاپ 2 کمپنیز ہیں, وہ آپ 20-25 سال پہلے بنی ہے, لیکن یہ بہت سی منسٹریز میں آپ کو ود ان دا منسٹریز ڈپارٹمنٹس نظر آئیں گے, ریٹائرڈ آفیسرز وہاں جا کے لگ جاتے ہیں. اور وہ جو کمپنیز جو ہیں انڈر سیکشن 42 یا پرائیویٹ کمپنیز ایکٹ کے تحت بنی ہیں, وہ منافع میں ہوتی ہیں, پیرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ نقصان میں جا رہا ہوتا ہے, منافع سارا ان کمپنیز کو جا رہا ہوتا ہے. ایک سسٹم کی اتنی ویکنیسز ہیں کہ آپ نے ٹھیک تجویز دی کہ 5 آفیسرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا کے سزا دی جائے تو شروعات ہو سکتی ہیں, ورنہ ان ویکنیسز پہ اوور نائٹ قابو نہیں پایا جا سکتا. سسٹم بہت ہی ویک ہے, بہت انیفیشنٹ ہے, بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. 2005 میں ایک انکوائری ہوئی تھی جس میں 3 لوگ سامنے آئے تھے اپنی کرپشن اور ایمبیزلمنٹ کے طور پہ, ان کو ٹاپ آف دا لسٹ آئے تھے, ان کے اوپر آج تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اب 2005 میں تو اس وقت جو بھی لوگ جن کو ریفر کیس کیا ایف آئی اے کا تھا, نیب کا تھا, پولیس کا تھا, جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایکشن لینا ہوتا ہے. اب ایم این ایس اٹھ کے ایکشن نہیں لیں گے. پارلیمنٹ میں ہم ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں, پارلیمنٹ کو اتنا اسٹرینتھن ہونا چاہیے کہ ریکمینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے کمیٹیز کو, بائنڈنگ ہونی چاہیے کمیٹیز کی ریکمینڈیشن, پھر تو کمیٹیز کر سکتی ہیں اکاؤنٹیبلٹی. ریفر کرنا ہے ہم نے تو آگے جو ادارے ہیں آپ کے, اب اداروں کا کام ہے کہ وہ سزا دیں اور ہم اوور سائٹ جو ایکسپینڈیچرز میری ادارے بھی تو وہی ہیں نا جو ہم لوگ چلا رہے ہیں. دنیا نیوز بھی اگر ایک ادارہ ہے تو میرے جیسے ہی چند ہزار لوگ اس کو چلا رہے ہیں نا. اگر ہم لوگ ہی اس کو روز ایک فوٹو کاپیر مشین, ایک کوئی ٹیلی فون سیٹ, ایک کوئی بلب روز دنیا کے دفتر سے نکال کے باہر بیچنا شروع کر دیں گے تو ایک دن یہ ڈھانچہ بن جائے گا نا صرف. تو پاکستان کے ہر ادارے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, خود سے تو نہیں چل سکتا, ادارے کو انسانوں نے چلانا ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سیکرٹری آف دا ڈپارٹمنٹ, اینی ڈپارٹمنٹ, اس کی ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کے انڈر ڈپارٹمنٹس کے کیا ہو رہا ہے آن ٹاپ آف دیٹ. اس میں جی دیکھیے میں یہ یاسمین بہن کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ول آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بہت ضروری ہے. رن پٹھانی کا حادثہ ہوا تھا 3 سال پہلے, اس میں 6 افسر نکالے گئے تھے, کچھ ٹرمینیٹ ہوئے تھے, کچھ اور سزائیں دی گئی تھی. وہ سارے کے سارے موجودہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے آرڈر لے کے بحال ہو کے واپس آ گئے. یہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے کہ کرپٹ لوگوں کو جو ہے نا اداروں سے نکالا جائے. وہ سارے کے ساتھ یہ رپورٹ ہوئی, انکوائری ہوئی, وہ ٹرمینیٹ ہوئے افسر, وہ پھر سارے کے سارے واپس آ کر آئی ڈیوٹی کر رہے ہیں.
نہیں حافظ صاحب کئی دفعہ تو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بھی ہم نے ریلوے نہیں اور ڈپارٹمنٹس میں بھی دیکھا کہ دوسری حکومت آتی ہے. یاسمین رحمان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان ریلویز کے اندر ہونے والی مزید بدعنوانیاں اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس کافی زیادہ ایویڈنسز آ رہے ہیں ان کے. اب خود ریلوے کے اپنے امپلائیز جو ہیں انہوں نے ہم سے خفیہ طور پہ رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں اور ہمیں رپورٹس دینی شروع کر دی ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے پچھلے پروگرام کے 2 دن کے بعد ایک ہائی لیول انکوائری ہوئی پاکستان ریلویز کے اندر اور جس کی سربراہی شاید ان کے وفاقی وزیر صاحب کر رہے تھے کہ یہ ڈاکیومنٹس پہنچے کیسے دنیا نیوز. تو دنیا نیوز وفاقی وزیر صاحب مزید ڈاکیومنٹس پہنچ رہے ہیں. آپ بہتر ہے کہ ان ڈاکیومنٹس کے اوپر ایکشن لیں جہاں پہ کرپشن یا اپنا نالائکی کا ایویڈنس آپ کو مل رہا ہے جس سے نہ صرف ریلویز بلکہ ریلویز کے امپلائیز اور پاکستان کے تمام عوام کو نقصان ہو رہا ہے. اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کل 14 اگست ہم نے منایا, آزاد قوم کی طرح ہم نے منایا, بڑے یعنی جوش و خروش سے منایا. اور یعنی مجھے پتا چلا ہے کہ جتنے بھی جھنڈے آپ نے خریدے ہیں کل پاکستان کے اور بیجز جو لگائے ہیں آپ نے کوٹ کے اوپر بلے اور وہ ٹوپیاں شوپیاں اور وہ چھوٹے والے جھنڈے جو آپ نے لیے وہ سارے میڈ ان چائنا تھے اور سارے میڈ ان چائنا تھے. اور ہمارے نیوز کے جو لوگ ہیں دنیا نیوز کے, میری آج سمی صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کو وینڈرز نے آگے آن ریکارڈ آ کے کہا ہے کہ پاکستان میں بننے والا جھنڈا ذرا مہنگا پڑ رہا تھا اور چائنا میں بننے والا جھنڈا جو ہے وہ سستا پڑ رہا تھا. تو لارج مارجن کے لیے انہوں نے یہ کیا. جب آپ کا اور ہمارا یہ حال ہے تو ہمارے اوپر بیٹھنے والے کیسے بہتر ہو جائیں گے. سوچنے کی بات ہے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.